अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई। एक ऐसे वक्त में कि जब पीकर तरमीमी एक्ट की मंजूरी के खिलाफ सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से जजेस लाकर पहले से काम करने वाले जजेस की सीनियरिटी में तब्दीली पर वकला एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत से मुज़ाकरात में नाकामी पर PTI अब अपने एहतजाज का लाएअमल तरतीब देने में मसरूफ़ है। तो आज जेल में कैद इमरान खान की जानिब से एक और रूट इख्तियार किया गया है। फ्रंट डोर मुज़ाकरात से मायूस और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैक डोर राब्तों का कोई खातिर खा नतीजा सामने ना आने के बाद अब इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक ख़त लिख डाला है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, ख़दशात का और मुतालबात का उसमें तज़किरा किया है, जिसकी तस्दीक उनके वकील फैसल चौधरी साहब की तरफ से भी कर दी गई है। फैसल चौधरी के बकौल इन्होंने ये ख़त आर्मी चीफ को बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म और पार्टी सरबराह के लिखा है, जो कि 6 नुकात पर मुश्तमिल है। ख़त के पहले नुक्ते में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि एक फ्रॉड इलेक्शन के ज़रिए उन मनी लॉन्ड्रर्स को जितवाया गया है जो कि खुद 2 बार NRO ले चुके हैं। ख़त का दूसरा नुक्ता 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक है कि जिसमें इस तरमीम की मंजूरी से कानून की हुक्मरानी और अदलिया के मुतासिर होने के खदशे का इजहार किया गया है। अपने तीसरे नुक्ते में इमरान खान ने खुद को मुख्तलिफ केसेस में गलत तौर पर मुलविस किए जाने और सज़ा दिए जाने का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने 13 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड केस में सुनाई जाने वाली जो ताज़ा तरीन सज़ा है उसका भी तज़किरा किया है। ख़त के चौथे नुक्ते में PTI क़यादत के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात के इंदराज, छापों और 26 नवंबर को इस्लामाबाद का जो एहतजाज था उसके दौरान PTI वर्कर्स की हलाकत के साथ साथ पीका एक्ट पे तरमीम का इशू भी उठाया गया है। जबकि 5वां नुक्ता इंटेलिजेंस इदारों के काम करने के तरीक़ाकार और उनकी आइनी ज़िम्मेदारी से मुतल्लिक है। छठे और आखिरी नुक्ते में इमरान खान ने मुल्की मईशत का तज़किरा किया है और ये मौक़िफ़ अपनाया है कि मुल्की मईशत इस वक्त घुटनों पर है और हुकूमत ने रुपए की कदर रोक कर मईशत को मुतासर किया है, जबकि इंटरनेट बंदिश का भी तज़किरा किया गया है। फैसल चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने अपने ख़त में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज के साथ इजहार यकजहती किया है और ये लिखा है कि फ़ौज रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रही है और पूरी कौम फ़ौज के साथ खड़ी है। ख़त के हवाले से फैसल चौधरी ने मज़ीद ये भी बताया कि अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज पैदा की गई है और अब मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसीज़ बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़ौज पूरे मुल्क की है, किसी एक फ़र्द की नहीं। इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ को ख़त लिखने की टाइमिंग इसलिए भी बहुत अहम है नाजरीन कि हुकूमत पहले ही PTI पर मुज़ाकरात में संजीदगी न दिखाने और इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में ज़्यादा दिलचस्पी रखने का इल्ज़ाम लगा रही थी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में वकला ने भी महाज गर्म कर रखा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुमकिना तौर पर नए चीफ जस्टिस की तैनाती से कबल लाहौर, सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जाने के नतीजे में जस्टिस सरफराज डोगर के मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर तरीन जज बनने पर आज वकला ने हड़ताल भी की है, अदालतों का बॉयकॉट किया रखा सारा दिन। इमरान खान को आज ख़त क्यों लिखना पड़ा और इरादे अब क्या हैं और क्या वाकई इमरान खान साहब की का जो ख़त है वो PTI की पार्टी पॉलिसी है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब की ये स्टेटमेंट भी हमारे सामने आई कि इमरान खान साहब का ख़त जो है वो पार्टी की पॉलिसी नहीं है। तो ये क्या मुअम्मा अब शुरू हो गया है, इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेनेट में पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आज इमरान खान साहब ने ख़त लिखा उस हवाले से बैरिस्टर गौहर की एक स्टेटमेंट सामने आई। वो कहते हैं इमरान खान का आर्मी चीफ को ख़त PTI की पार्टी पॉलिसी नहीं है। तो ये PTI की पार्टी पॉलिसी है या नहीं है, पहले तो इसी की क्लैरिफिकेशन दे दें कि इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा है उसका क्या स्टेटस है, पार्टी किस तरह से देख रही है उसको। अगर तो क्योंकि आज मेरी मुलाकात नहीं हो सकी तो मुझे नहीं मालूम, ना पहले मालूम था कि ख़त लिखा जा रहा है, लेकिन अगर ख़त लिखा है और इमरान खान साहब ने लिखा है तो फिर ये पार्टी की पॉलिसी है, क्योंकि पार्टी ही इमरान खान है और इमरान खान ही पार्टी हैं। और अगर उन्होंने नहीं लिखा या कोई और फैक्टर है तो फिर वो पार्टी की पॉलिसी नहीं होगी। तो मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ कि अगर उन्होंने ख़त लिखा है वाकई तो फिर ये उनका एक स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी जो है उनकी डायरेक्ट है, क्योंकि वो हो सकता है कि ये जो इनडायरेक्ट वो जो फेल भी हो गए, जो ख़त्म भी हो गए, तो उन्होंने जैसा चीफ जस्टिस को भी लिखा है पहले ख़त, जिस तरह पहले बाकी उहदेदारान जो इंस्टीट्यूशनल हेड्स हैं उनको भी लिखा है, तो उन्होंने शायद आर्मी चीफ को भी लिखा होगा। आई थिंक इसमें सबसे अहम जो बात मुझे लगी की तो बातें हैं अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन जो आपने भी जिक्र किया इसमें सबसे अहम बात जो लगी वो ये है कि अगर हम सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, हम सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन इस मईशत को बेहतर होने के लिए और पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एक इकनॉमिक
ایک پولیٹیکل ایک سیاسی اسٹیبلٹی بھی ہو اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو جب تک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, جب تک یہ جو ایشوز ہیں ہمارے یہ سالو نہیں ہوں گے, ان کا حل نہیں ڈھونڈا جائے گا, تو معیشت نہیں بڑھ سکے گی, کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. کیوں آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے اگر آپ دیکھیں گے کہ اتنی ہماری سیاست میں ایک طرح مخالفت ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو بیرسٹر صاحب, اب یہ جو چینج آف اسٹریٹجی ہے کہ پہلے مذاکرات کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی نے اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھے, اور بیک ڈور رابطے جو پشاور کی ملاقات ہے وہ بڑی اس کا چرچا رہا, تو چلیں گورنمنٹ والے تو سلسلہ نوشتہ دیوار تھا کہ شاید وہاں سے کوئی زیادہ آؤٹ کم ایسا نہ نکلے کہ جو پی ٹی آئی کے لیے بڑا قابل قبول ہو یا بڑا کوئی ریلیف کی طور پر سامنے آئے. لیکن جو بیک ڈور رابطے تھے یا جو پشاور کی ملاقات تھی, اس میں بھی بیرسٹر غور صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے سارے معاملے اور مسائل جو ہیں وہ آرمی چیف کے سامنے رکھے ہیں اور بڑی بات ہوئی ہے, اور ان کا بڑا مثبت رد عمل تھا. تو پھر تو اگر خان صاحب نے خود سے خط لکھا ہے تو اس کے تو دو ہی سمجھ میں آتی ہیں چیزیں, یا تو یہ کہ وہ قیادت پہ کوئی بہت زیادہ اس حوالے سے اعتماد میں نہیں ہے کہ بھئی وہ کیا بات کر رہی ہے آرمی چیف سے یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے, یا پھر وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مثبت رد عمل سامنے آیا نہیں تھا جو چیف کے ساتھ بیرسٹر گوہر وغیرہ کی ملاقات ہوئی تھی. جی دیکھیے, دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اب ایک طرح سے سمجھا ہو کہ جس طرح قیادت بات کر رہی ہے, اگر کر رہی ہے تو وہ ان کی نظر میں شاید درست نہ ہو یا وہ طریقہ کار مثبت نہ ہو. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ میں خود ایک لیٹر لکھوں. لیکن میرا خیال ہے یہ مجھے ابھی چونکہ انفارمیشن نہیں, میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی, تو یہ دونوں جو آپشنز ہیں یہ ایک طرح سے ہم گیس ورک کر رہے ہیں. جب تک ان سے گفتگو نہیں ہوگی, جو میری انشاءاللہ جمعرات کو ہے ملاقات, تو تب تک مجھے اس پہ زیادہ انفارمیشن نہیں مل سکے گی. لیکن یقینی طور پہ ایک آپشن اگر انہوں نے ایکسرسائز کی ہے تو اس کے پیچھے ان کا کوئی اسٹریٹجی ہے, کوئی مقصد ہے. تو آپ کو ویسے لگتا ہے اس آپشن سے آؤٹ کم کوئی نکلے گا یا کوئی پیش رفت آگے ہوگی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو بظاہر موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ تو پوری طرح ہی کھڑی ہے, اور عمران خان صاحب کے آرمی چیف کو خط لکھنے سے مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کر رہے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دوسری طرف سے جواب آئے. دیکھیں, ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم نے خط لکھے, بے شک چیف جسٹس صاحب کو ہوں, بے شک کسی اور انسٹیٹیوشنل ہیڈ کو ہوں, تو وہ ماضی میں تو اس کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا یا اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں ہوا. تو ہو سکتا ہے یہ ایسا ہی سچویشن ہو جو ریکارڈ کے لیے خط لکھا گیا ہے, تاکہ ایک جو حقائق ہیں وہ تاریخ کے لیے ایک ریکارڈ پہ آ جائے, اور اس پہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ اس کو کوئی اس کا جواب آئے گا یا اس کے اوپر کوئی رد عمل ہوگا, لیکن اس کو رول آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس خط لکھنے کو ہم یہ سمجھیں کہ ڈیسپریشن بھی ہے یا نہیں؟ ڈیسپریشن کا آپ اس کو نہیں نام دیں گے, کیونکہ خان صاحب نے تو بارہا کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. پھر پی ٹی آئی کی بھی دیگر قیادت, رؤوف حسن صاحب اور دیگر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ آن دا ریکارڈ کہتے تھے کہ حالات اچھے ہیں اور ہماری ان سے بات چیت ہو رہی ہے. میرے اپنے پروگرام میں شاید خٹک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گی تبدیلیاں ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی, اور میں نے کہا حکومت کو بڑا وہ سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ سپورٹ جو ہے حکومت لاوارث ہو جائے گی. تو ہماری بڑی زبردست ملاقاتیں اور بات چیت ہوئی ہے. تو کیا وہ واقعی انگیج کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے, یا ان کا پی ٹی آئی کی طرف انگیجمنٹ کرنے کا کوئی پلان یا کوئی ایسا آپ لوگوں کو نہیں نظر آ رہا کہ وہ پی ٹی آئی سے انگیج کرنے کے کوئی خواہاں ہیں؟ جی دیکھیں, آپ نے پوچھا سوال کہ کیا یہ کوئی ایک طرح سے ڈیفیٹ سمجھی جاتی ہے. میں اس کو بالکل ڈیفیٹ نہیں سمجھتا. میں اس کو فی الحال اس طرح دیکھتا ہوں, جیسا میں نے کہا کہ میری ملاقات تو نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, لیکن میں جس طرح میرا اپنا پرسنل ویو ہے, اور وہ یہ ہے کہ بیسکلی خان صاحب چاہتے ہیں کہ ایک ریکارڈ پہ تاریخ کی خاطر چیز آ جائے ریکارڈ پہ. ٹھیک ہے, آ جائے ریکارڈ پہ کہ جی میں نے یہ پوائنٹس ریز کیے تھے, اور میں نے ڈائریکٹلی ریز کیے تھے ایک انسٹیٹیوشن کے ہیڈ سے. تو وہ میرا خیال ہے ان کا یہ ایک ارادہ جو یقینی طور پہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں چیزیں. اسی لیے انہوں نے چیف جسٹسز کو بھی لکھا اور باقی مختلف لوگوں کو مختلف وقت پہ خطوط لکھے. اور خطوط کا ایک یہی ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں کہ آپ ٹویٹر پہ جاتے ہیں, آپ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں, سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, لیکن خط ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ تاریخ میں پھر ایک طرح سے لکھا جاتا ہے, کیونکہ پبلش ہو جاتا ہے وہ
اخباروں میں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ اب 5 ججز نے بھی خط لکھا, اس کا کوئی بیشک نہ اثر نہ ہو یا اس کا کوئی ریئیکشن نہ ہو, لیکن انہوں نے ریکارڈ کی خاطر اپنا موقف پیش کر دیا. تو بہرحال یہ اس طرح سے اس خط کو بھی میں دیکھتا ہوں. اچھا بیرسٹر صاحب, آپ ذرا لیگل میٹرز کی طرف آ جاتے ہیں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی بڑی میسو تبدیلیاں ہوئیں, اور پہلے 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ ہوا, پھر اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تبدیلیاں ہوئیں کہ جس میں سرفراز ڈوگر صاحب کو لا کر جو ہے وہ چیف جسٹس بنانے کی ایک مبینہ طور پر کوشش سامنے نظر آ رہی ہے ہوتی ہوئی. اس حوالے سے ہم نے کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کچھ وکلاء کو سنا, انہوں نے اس کا آپ لوگوں سے بھی گلہ کیا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اس پورے پروسیس میں شامل رہی اور انہوں نے مولانا کے ڈرافٹ کو ایک طرح سے اس کی حمایت کی کہ بھئی اب جو مولانا صاحب ڈرافٹ اس کو فائنل کر رہے ہیں تو وہ ڈرافٹ بڑا اچھا ہے, تو یہ تو پی ٹی آئی بھی اس ساری چیز میں شریک تھی, اور اسمبلی میں ووٹ وغیرہ بھی ہوا جو, تو وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ حمایت اس کی حاصل تھی ان کو. یہ دیکھیں 26ویں ترمیم کا یقینی طور پہ جب یہ ہو رہا تھا نیگوشیٹ, تو ہم بھی اس میں ڈائریکٹلی تو نہیں تھے انوالو, لیکن ہم نے مشاورت کر رہے تھے جے یو آئی کے ساتھ اور مولانا صاحب کے ساتھ. تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جو آنے لگا تھا وہ اس 26ویں ترمیم سے بھی بہت برا قانون یا آئین کی تبدیلی آنے لگی تھی. اس میں تو بالکل ہی آپ کا ختم ہو جانی تھی جوڈیشری کو, اور جو نیا عدالتیں بن جانی تھی. لیکن اس حد تک بچت ہو گئی. جو مشاورت ہم نے کی اور جو سٹینڈ لیا مولانا صاحب نے, تو اس حد تک بچت ہو گئی کہ بالکل ختم نہیں ہو گئی جوڈیشری. لیکن 26ویں ترمیم جو تھی وہ بہرحال آ گئی. اب 26ویں ترمیم میں آپ نے پوچھا کہ ہم نے کیا اس کو سپورٹ کیا جب یہ آ گئی, ایک بار ایک ڈرافٹ آ گیا تو کیا ہم نے اس کو ووٹ کیا؟ تو بالکل نہیں ووٹ کیا ہم نے. تو باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی نے نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی باقاعدہ طور پہ اس کو ہم نے اپوز کیا اور اس کے خلاف ہم نے ووٹ کیے. تو یہ تو پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی آفیشیل. اب 26ویں ترمیم آ گئی کیونکہ 2/3 میجورٹی ان کے پاس تھی, وہ لے آئے, ترمیم ہو گئی. لیکن اب اس وقت بھی میں نے جو سپیچ کی تھی سینٹ میں نے یہی کہا تھا کہ جو پارلیمنٹ لے کے آ رہی ہے 26ویں ترمیم, اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا. اس میں مزید کوئی تبدیلیاں کریں, اور اس میں آپ جو لے کے آ رہے ہیں امینڈمنٹ, اس کے بعد جوڈیشری میں بڑا کرائسس پیدا ہو جائے گا. صحیح. اچھا بیرسٹر صاحب, وکلاء یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا بدترین وکٹم جو ہے وہ قیدی نمبر 804 ہوگا. آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے لیگلی اس کو کاؤنٹر کرنے کی, یہ جو تبدیلیاں ہوئی؟ جو ایک 26ویں ترمیم کا آپ ریئیکشن دیکھ رہے ہیں وکلاء کمیونٹی میں, وہ اس لیے ہے کہ نہ صرف یہ ہمارے پی ٹی آئی کے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ ساری 26ویں ترمیم کو, بلکہ میرا خیال ہے جتنی جو آپ صحافیوں کو لے لیں, آپ ہیومن رائٹ تنظیموں کو لے لیں, جتنے بھی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, جتنے بھی آواز اٹھانا چاہتے ہیں لوگ, جتنے بھی سچ کی تلاش میں اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ان سب کے خلاف 26ویں ترمیم استعمال ہو رہی ہے. کیونکہ ایک طرح سے جوڈیشل مینیپولیشن ہو رہی ہے, جوڈیشری میں پیک کیا جا رہا ہے عدالتوں کو تاکہ اپنے من پسند فیصلے لے سکیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے بہت بڑا ایک کرائسس ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے بیرسٹر علی ظفر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور پی ٹی آئی کا موقف آپ نے جانا. آپ ذرا چلتے ہیں حکومتی موقف جانتے ہیں, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک صاحب. السلام علیکم بیرسٹر صاحب. تھینک یو, بہت شکریہ. آپ کے مطلب آپ کی فیلڈ کا سوال میں دوسرا رکھوں گی. پہلا ذرا خط پہ آتے ہیں. خط میں عمران خان صاحب نے چیف صاحب کو یہ تانا بھی ایک طرح سے دیا ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کی حکومت جو ہے وہ فراڈ الیکشن کے ذریعے بٹھائی گئی ہے. اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفا صاحبہ بہت بہت شکریہ. وہ کہتے ہیں نا کہ لکھے جو خط تجھے جو تیری یاد میں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ خط تو لکھ دیا گیا, خط منظر عام پہ نہیں آیا. اس خط پہ بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے, یہ سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے جو ہے تمام تر معاملہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک سگنیفیکنٹ ڈپارچر ہے فرام اسٹیٹڈ پوزیشن, یہ سگنیفیکنٹ پالیسی شفٹ ہے. جو کہتے تھے کہ ہم عمران خان صاحب کا, پی ٹی آئی کا, اور کس کا, اس خط کا جو فیٹ ہونا ہے وہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
فیٹ تو اس کا یہی ہوگا کہ ریٹرن ٹو سینڈر انڈیلیوریبل یا انڈیلیورڈ. یہاں پہ یہ اس خط کا فیٹ ہونا ہے. اور یہاں پہ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو یہ بھاشن بھی دیتے رہے, یہ سبق بھی سکھاتے رہے کہ جی بالکل ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مقابلہ کریں گے, اور انہوں نے یہ کیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا, سو سو فورتھ, کتنے الزامات لگائے. جب مذاکرات ہی آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوں تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کی کیا بات تھی؟ ہمارے سے تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا, لیکن بیٹھے تو صحیح تھا. ایک آپ لوگوں کے گلے شکووں نے لیکن یہ غیر جمہوری رویہ ہے نا. ہم نے گلے شکووں سے کیا بھگایا؟ بات یہ ہے کہ چوتھی نشست میں بیٹھے ہی نہیں, آئے نہیں, جواب ہی نہیں سنا. شک بائی شک جو ہم نے تیار کیا تھا وہ دیکھا نہیں, کچھ بھی نہیں کیا, بس اسے 2-4 دن پہلے ہی راہ فرار اختیار کر کے چلے گئے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 راؤنڈز ایگزاسٹ کیے اور اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا. 31 انہوں نے ڈیٹ خود ہی رکھی تھی, 28 کی بھی ڈیٹ خود ہی تھی. یہ تمام تر معاملات تو یہ تھے کہ سیٹل تھے نا, ان پہ تو کوئی ایسی بحث ہو نہیں سکتی. یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ حکومت الحمدللہ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے, اور بالکل قطعاً حکومت کو کوئی سروکار نہیں ہے اس چیز سے. یہ کس کو خط لکھ رہے ہیں, یہ کل کو نہیں, وہ تو ہے کمفرٹیبل تو ہے, لیکن اس میں آپ اس پوزیشن کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ مثال کے طور پہ مولانا صاحب پی ٹی آئی پہ یہ الزامات لگاتے تھے کہ کے پی میں بھی دھاندلی ہوئی ہے, بالکل ابھی آج دن تک وہ لگاتے ہیں. اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو پچھلے ہفتے یہ بھی ہدایات کر دی کہ جس حوالے سے جن 9 حلقے ہیں شاید یا 9 سیٹیں ہیں جن کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس پہ انویسٹیگیشن شروع کر دو اور وہ حلقے کھولو. 9 حلقے کے پی کے ہیں, تو یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایسا کوئی اسٹیٹڈ پوزیشن نہیں آئی کبھی آپ لوگوں نے کہا کہ ہم نے کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, ہم تو بڑے فیئر طریقے سے آئے ہیں, بیٹھے ہیں, اور اگر اتنا بڑا الزام آپ لوگوں پہ بھی لگ رہا تھا تو آپ لوگوں کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ لوگ بھی کہہ دیتے کہ کھول لو حلقے؟ ہم نے تو کہا تھا, ہم نے کہا تھا وہ بتائیں کون سے حلقے کھولیں. وہ تو کہتے ہیں 180 سیٹیں تھیں, 180 سیٹوں سے کم ہو کے پتہ نہیں پھر 120 پہ آ گئیں. اسی طرح جس طرح انہوں نے نمبرز پہلے بتائے ویریس ایونٹس پہ, ویریس انسٹنسز پہ, ابھی بھی ان کے نمبر, ان کی سیٹیں کم ہوئی. ابھی یہ آپ بتا دیں شوکت یوسف زئی صاحب نے کیا بات کی ہے. انہوں نے آج کی ان کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ 35 ایسے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں جن کو وہ خود آن ریکارڈ انہوں نے کہا یہ بیان الفیاں دے کے آئے ہیں, اور یہ خود 47 کے ہیں. یہ حکومت کو تانا دیتے ہیں 47 کا, یہ تو خود 47 والے ہیں سارے. وہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ رات 11 بجے تک میں جی رہا تھا اللیجڈلی ان کے مطابق, کہ میں ہارا کیونکہ میں نے بیان الفی نہیں دی. یہ تو خیر اس کا خود ہی بیان کریں گے کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے. حلقوں کے حوالے سے وہ ٹریبیونلز وغیرہ میں گئے ہیں, وہ کہتے ہیں سال 1.5 سال گزر گیا, کسی نے فیصلہ ہی نہیں کیا. نہیں, ٹریبیونلز کے کیوں نہیں ہوئے؟ بلوچستان میں ہوئے ہیں, سندھ میں ہوئے ہیں, یا سو مت سو پنڈی میں بھی ہو چکے ہیں, فیصلے آ چکے ہیں ٹریبیونلز کے. جو آپ کی انہوں نے پٹیشنز کی ہوئی تھیں, ان پٹیشنز کا کوئی سر و پیر ہی نہیں تھا. جو خود ساختہ فارم 45 بنائے ہوئے تھے, وہ ان خود ساختہ فارم 45 کا کوئی میچ ہی نہیں تھا, وہ کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے تھے. ناٹ اونلی دیٹ, وہ کوئی اور جو ساتھ میں دیگر لوگ تھے جو کنٹیسٹ کر رہے تھے وہ تو سامنے نہیں آئے. انہوں نے تو پٹیشن نہیں کی. جو رنر اپ کے علاوہ تھے, مطلب اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں آئے. نہیں ہوئی ہیں, ساری پٹیشنز ٹیک اپ ہوئی ہیں. ایز آف یسٹرڈے اور دا ڈے بیفور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنڈی ڈویژن کی میجورٹی آف دا پٹیشنز وہ ڈسٹرکٹ کی وہ ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں. ان میں اتنے کونس تھے. جی بالکل. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں بھی ہوئی, جو 2 پٹیشنز ہوئی ہیں. جمال شاہ کاکڑ صاحب کی پٹیشن ہوئی ہے, اس پہ ڈیسیجن ہوا ہے. اسی طرح دیگر پٹیشنز ہیں. سب ٹرائیبیونلز اپنا کام کر رہے ہیں, اور ٹرائیبیونلز کو بالکل اپنا کام کرنا چاہیے. اب یہ خود 1 سال بعد آ کے کہیں کہ جی ہم نے شاید یہ چیز نہیں لگائی یا یہ نہیں کیا, تو یہ تو ان کے اوپر ہے. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. پروسیجرل ارریگولیرٹیز جو ہیں وہ دور کرنے کی ان کو سال بعد ٹائم دے دیا جائے. سال گزر چکا ہے, حکومت کے عمل میں آئے ہوئے آلموسٹ سال ہو چکا ہے, اور ان کو ابھی بھی دیکھیں ان کے جمہوری رویے نہیں ہیں. یہ جمہوریت پہ نہ یقین رکھتے ہیں, نہ جمہوریت کی گردان تو سناتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. اب کیا ہے, اب خط لکھ دیا. بھئی آپ نے کیوں خط لکھا؟ بات یہ ہے کہ آپ چیف جسٹس کو بھی لکھا, انہوں نے سارے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں میرے خیال سے, کیونکہ میں نے تو یہی دیکھا کہ جو منظر یہاں پہ بات آ رہی ہے وہ صرف چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے آ رہی ہے کہ ان کو خط لکھا گیا ہے یا ان کو ایڈریس کیا گیا ہے. آج چیف آف آرمی اسٹاف کو لکھا ہے, اس سے پہلے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی لکھا ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم از کم یہ تمام تر چیز ان کو جمہوری رویوں کا کو اختیار کرنا چاہیے, نہ کہ جو ہے وہ تو وہاں سے تو جواب آ چکا. انہوں نے کہا ہمارے سے مذاکرات کریں, انہوں نے کہا ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے مذاکرات سے, سیاسی جماعتوں سے بات کریں. اسی طرح ان کو کہا گیا کہ جی ہم سے. اچھا, لیکن ایک اور چیز بتائیں کہ آپ لوگوں کو اتنی بے چینی کیوں تھی؟ وہ چلے گئے مذاکرات سے تو چلے گئے, کتنے عرصے تک آپ لوگ بھی ان کو کہتے رہے کہ بھئی آ کے دوبارہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, بات کریں. تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ تلخیاں دور کریں اور آگے کی طرف بڑھیں, اور عرفان صدیقی صاحب بھی آن دا ریکارڈ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں. کیوں؟ وائی ڈز گورنمنٹ نیڈ ٹو سٹ دیم؟ ہم پاکستان کی خاطر ان کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے تھے, اینڈ دیر از نو ادر ریزن, بیکاز حکومت اپنا کام کر رہی ہے. whether they are with us, whether they are sitting with us یا نہیں بیٹھے ہوئے یا جو بھی ہے, یہ اپنا کام کرتے رہیں. ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا.
ہم نے تو صرف یہ کہا کہ پاکستانی قوم کو اس اذیت سے آپ نکالیں، جو جلاؤ گلاؤ کی سیاست آپ کرتے ہیں، جو آپ تمام تر یہ معاملہ کرتے ہیں، سڑکوں پہ آنے کا، روڈ بند کرنے کا، یہ تمام تر معاملہ جو ہے یہ اس سے کم از کم آپ جو ہے ونس اینڈ فار آل اس کو ڈیسائیڈ کر لیں، احتجاج کریں۔ احتجاج سے آپ کو کوئی نہیں روک رہا، آپ 8 تاریخ کو بھی احتجاج کرنا چاہتے ہیں کریں، ثوابی میں کریں نا، وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، بالکل کریں، وہاں پہ جا کے کریں۔ نہیں ثوابی میں نہیں، لاہور کی جہاں تک بات ہے وہاں پہ اسلام آباد میں تو کوئی درخواست آئی نہیں۔ لاہور کی درخواست میں نے میری نظر سے گزری ہے کہ وہاں پہ کوئی انہوں نے درخواست دی ہے مینار پاکستان کے لیے، لیکن آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ جو کرکٹ کی سیریز ہو رہی ہے، انٹرنیشنل پلیئرز آ رہے ہیں، سیکیورٹی حوالے جو ہے اس کی جو رپورٹس آئیں گی، جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اپنی رپورٹس دیں گے، اس پہ رائے میں دیکھا جائے گا، کیونکہ احتجاج اس حوالے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کی لیکن ویسے مینار پاکستان اور قذافی اسٹیڈیم میں تو بڑا فاصلہ ہے، بالکل فاصلہ ہے، لیکن سنجانی میں اور ڈی چوک میں بھی فاصلہ ہے بتایا، لیکن انہوں نے تو کہا تھا سنجانی میں ہمارا پلان ہی نہیں تھا، ہم نے تو ڈی چوک مان تو گئے تھے نا، سنجانی کا مان گئے تھے، سنجانی نہیں گئے، سنجانی سے مڑ کے پھر وہ تو آج شوکت یوسف صحیح نے یہ بھی کہا ہے، انہوں نے کہا اس کی بھی ہونی چاہیے، میں نے بالکل انہوں نے تو اپنی پارٹی پہ ہی دیکھے نا، جو کچھ سوالات اٹھائے ہیں، جو سوال کیے ہیں، ان کا جواب آنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ابھی تک اپوزیشن آپ سے ناراض تھی، پھر صحافی بیچ میں ذرا پیکا ایکٹ کی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، میں بھی آپ سے ناراض ہوں، اور پھر اس کے بعد اب ہم منا بھی رہے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ آئے بیٹھے، ہم تو بالکل آپ کو دعوت دے چکے ہیں، آپ رولز کے حوالے سے امینڈمنٹس کی بات کرتے ہیں، جو بھی ہونی ہے اس میں آپ بتائیں، اپنی انپٹ دیں، آپ اپنا مسودہ لے کے آئیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کوئی ایسا obnoxious یا کوشچنیبل اس کی شک ہے جس میں حکومت سے شاید غلطی ہوگی ہے، تو آپ بتائیں، آپ ہماری اس کی تصدیق کریں، ہم بالکل اس پہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اب جو وکیل ناراض ہیں آپ لوگوں سے، اور جو 3 ججز کی تقرریاں ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، ٹرانسفر ہوئی ہے بیسیکلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور سینیورٹی رول کو اپینڈ کیا گیا ہے، اس پہ آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ وہ تو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ بار کاؤنسل کے ایک ممبر سے، وہ کہہ رہے تھے کہ دس از یہ خالصتاً از ٹو وکٹمائز قیدی نمبر 804۔ ہاں قطعاً نہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں شفا صاحبہ، وہ ان سے ویسے گلہ کر رہے تھے لیکن بات یہ کر رہے تھے کہ ناٹ ٹو وکٹمائز اینی بڈی۔ میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب جیسے سامر فاروق صاحب کی تقرری ہوئی تھی، تقرری ناٹ ٹرانسفر، ان کی ایلیویشن ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ، تو یہی اسلام آباد بار ایسوسیشن تھی، یہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار ایسوسیشن تھی، بار کاؤنسل تھی، ڈسٹرکٹ بار تھی، جو کہتی تھی کہ پنجاب سے جج اٹھا کے لے آئے ہیں، کیوں لے کے آئے ہیں؟ 15 دن احتجاج رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس میں کوئی وکیل پیش نہیں ہوتا تھا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں ہوئیں، پھر مانا آج وہ چیف جسٹس ہیں۔ تو یہ کہہ دینا اسلام آباد کسی ایک مخصوص صوبے کا نہیں ہے، اسلام آباد خالی اسلام آباد والوں کے لیے نہیں ہے، اسلام آباد وفاق کی علامت ہے، اسلام آباد میں وفاق کی علامت ہے، اسلام آباد میں تمام تر وہ صوبوں کا ٹیریٹریز کا رائٹ ہے، اور یہاں پہ ابھی کمپوزیشن اگر دیکھ لیں آپ تو صرف بلوچستان سے ایک جج صاحب ہیں، سندھ سے ایک جج صاحبہ ہیں، اسی طرح رولر سندھ سے پہلی دفعہ، کیونکہ اربن اور رولر کا بھی بڑا کانسیپٹ ہے۔ دیکھیں آپ ٹائمنگ کو کہہ سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی نیت صاف ہے، حکومت کی نیت میں یہ میں نہیں کہہ سکتا، جو رولز ہیں ان کے مطابق ان کے مطابق میں آپ کو یہ ضرور کہہ دوں، جو 3 سینئر موسٹ ہوں گے ان میں سے کوئی ایک ہوگا، جو کیونکہ لاء یہ کہتا ہے کہ کسی اور جگہ سے آ کر اگر کوئی حلف اٹھاتا ہے تو وہ حلف میں سینیورٹی لیول میں دوبارہ نئے سے نہیں، لاء یہ نہیں کہتا، آرٹیکل 200 بڑا کلیئر ہے، اس میں یہاں پہ یہاں تک ہے کہ یہ ثوابدید تمام تر صدر پاکستان کی، صدر پاکستان کنسلٹیشن نہیں، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، صدر پاکستان اس کا آرٹیکل 3 اگر دیکھیں گے آپ، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ جب ان کو ٹرانسفر کر کے لے کے آئیں تو ان کے جو آلریڈی ایگزسٹنگ بینیفٹس یا جو پرکس ہیں ابو اینڈ بیونڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ وہ ان کو دے سکتے ہیں، کہ ان کو اگر لانے میں یہاں پہ لیکن کیا وہ سیکنڈ سینئر موسٹ جج بھی بن سکتے ہیں اگر کہیں اور سے آ رہے ہیں اور حلف اٹھایا بعد میں؟ ٹرانسفر میں اور اپوائنٹمنٹ میں ایک تفریق کرنا ضروری ہے، ٹرانسفر اور اپوائنٹمنٹ جو ہے اس میں ایک ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے۔ ٹرانسفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فریش اپوائنٹمنٹ ہے، فریش اپوائنٹمنٹ وہ ہوتی ہے فرام دا ڈیٹ آف اوتھ، اور یہ جتنے بھی ہائی کورٹس ہیں یہ برابر ہیں۔ اب ایک ہائی کورٹ سے جب آپ کا آئین پاکستان اجازت دیتا ہے، 3 سال مثال کے طور پہ وہاں پر گزارے ہیں تو وہ 3 سال یہاں پر انکلوڈ ہو کے بالکل، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے کوئی جج ہیں وہ اگر اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہیں
تو ان کو بھی کسی بھی صوبے کی عدالت میں ایز جج، اور وہ ان کی سینیورٹی وہیں سے شروع ہوگی، یہ نہیں کہ ان کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر 3 ہائی کورٹ سے 3 ججز کے تبادلے اور اس کے نتیجے میں ججز کی سینیورٹی تبدیل ہونے کے حوالے سے بار کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے، جبکہ اسی اقدام کے خلاف آج اسلام آباد کی عدالتوں کا وکلاء کی جانب سے بائیکاٹ بھی کیا گیا ہے اور 10 فروری کو وکلاء نے اسلام آباد میں احتجاج کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد بار کونسل کی انضباطی کمیٹی کے چیئرمین راجہ علیم عباسی صاحب۔ السلام علیکم راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ عباسی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج آپ لوگوں کی جو ہڑتال تھی وہ کتنی آپ لوگوں کو لگی کہ سکسیسفل تھی، کیونکہ ساتھ ہی دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو سینئر ترین ججز ہیں ان کی بھی اب سینیورٹی ذرا متاثر ایک طرح سے ہو گئی ہے، جب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ اب عامر فاروق صاحب کے بعد ڈائریکٹلی سینیورٹی کے رول کی تحت وہ فائز کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا رکن بھی بنا دیا گیا ہے اور وہ پروموشن کمیٹی کے بھی رکن ہو گئے۔ تو ایک طرف ہڑتال چل رہی ہے، دوسری طرف یہ فیصلے آ گئے جس میں کہ ان کو فٹ کر دیا گیا۔ دیکھیے، تھینک یو سو مچ۔ ہڑتال کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے وہ آپ کو سمبولیکلی آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ ہماری ول ہے اور یہ وش ہے، اور اس میں میرا اپنا ذاتی ویو بھی کبھی ایسا نہیں رہا کہ ہم لوگوں کو گھسیٹ کی کورٹ سے باہر نکالیں، یہ نارمز نہیں ہوتے۔ ہڑتال کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بہت کامیاب ہڑتال رہی، لوگ پیش نہیں ہوئے، لوگوں نے ابسٹین کیا، لیکن ہم خود جان کے یہ نہیں کہتے کہ جی کہ آپ مثال کے طور پہ ایک کیس ہے کراچی سے پارٹی آئی ہوئی ہے، اس کو ہم روک دیں کہ جی آپ کیس میں پیش نہ ہوں، لیکن بڑی سکسیسفل ہڑتال تھی اور بڑی کامیاب ہڑتال بھی رہی۔ اور ہڑتال کے علاوہ جو ہمارا کنونشن تھا وہ بہت تاریخی کنونشن رہا، صبح 11 بجے سے لے کے 4 ساڑھے 4 بجے تک ہمارا یہ کنونشن جاری رہا، جس میں ہماری اسپیچز ہوئیں اور بڑی بھرپور انداز سے لوگوں نے نمائندگی کی۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ جی کمیٹیز بن گئی ہائی کورٹ میں، تو ظاہر ہے وہ بنے گی، اس کا جو پرپس تھا ان 3 ججز کو یہاں لانے کا، ون آف دا پرپز اور جو مین پرپز تھا وہ یہی تھا کہ ایک نیا چیف جسٹس جو ٹرانسفر لوگوں میں ہوئے ہیں ان میں سے ایک کو چیف جسٹس بنا دیا جائے، یعنی کہ یہاں والے جو ابھی ہیں ان میں سے نہ ہو، اور جو ٹرانسفر کیے گئے تو ان میں سے ہو۔ اور یہی ہمارا جو آج کے کنونشن کا جو ہمارا بیسک جو ریزن تھی، یہی تھی کہ یہ جو ٹرانسفرز ہوئی ہیں یہ بیڈ انٹینٹ کے ساتھ ہوئی ہیں، یہ اس میں کانسپریسی ہے، اس میں یہ سمپل ٹرانسفرز نہیں ہیں کہ جی ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں آپ ججز کو منتقل کر رہے ہیں۔ اس میں جو بنیادی وجہ یہی ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ جی ہم نے اس سے پہلے بھی کنونشن کیا، 26ویں ترمیم سے پہلے ویل ان ٹائم ہم نے کنونشن کیا اور بڑا تاریخی تھا، وہ بھی پاکستان بھر سے سب سے بڑا کنونشن تھا وہ اسلام آباد بار کونسل نے ہم نے کیا۔ تو ہم نے وہاں بھی کہا کہ جی جو اس کے جو علائشیں ہیں اس ترمیم کی وہ یہ ہوں گی جو اس وقت ترمیم پاس نہیں ہوئی تھی، جیسے ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک ڈسٹرکشن ہوگی جوڈیشری میں اور جوڈیشری کو انڈرمائن کیا جائے گا اور جوڈیشری کو اپنے کرچز میں لیا جائے گا، ایگزیکٹو لے گی، اور آج وہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ نہ رہے بس۔ ہاں، تو آج ساری جوڈیشری جو ہے جو ایلیویشنز ہوئیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ساری کی ساری ایلیویشن جو ہیں وہ میرٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کی گئی، اور من پسند لوگ اور جو اپنے لوگ ہیں جن سے وہ کل کام کروا سکتے ہیں تو وہ انڈکشنز ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب میں ایک اسٹیٹمنٹ بھی سن رہی تھی، بڑی انٹرسٹنگ بھی تھی، اس چیز کو اب جسٹیفائی بھی کرنا ہے نا، اب جس طرح آپ لوگوں کا ایک موقف ہے دوسری سائڈ کا بھی ایک موقف ہے، اور وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش جب کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا کتنا خوش آئند ہے کہ اسلام آباد جو وفاق کا ہمارا ایک عدالت ہے، ادھر اب بلوچستان کے جج بھی آ کے بیٹھیں گے، اور دیکھیں وہ ایک انکلوزیوٹی، سارے صوبوں کی نمائندگی وہاں پر آ گئی ہے۔ اس آرگومنٹ کو آپ لوگ کتنا بائی کرتے ہیں، یا وہ جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں انکلوزیوٹی ہے؟ یہ اس آرگومنٹ کی بنیادی طور پہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام آباد وفاق کی علامت ہے، وفاقی اکائیوں کی نمائندگی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام آباد بار کونسل میں ہمارے پاس تقریباً 10,000 کے قریب انرولڈ لائرز ہیں۔ ان میں جو اسلام آباد کے جو اوریجنل لوگ ہیں جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ تقریباً رہنے والے لوگوں میں سے میکسیمم 1000 لوگ ہوں گے، باقی 9,000 کے قریب جو لائرز یہاں موجود ہیں وہ ڈفرینٹ پروونسز سے آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہمارے جو بارز ہیں ہم اس انڈکشن کے خلاف نہیں ہے کہ جی کوئی بلوچستان سے انڈکٹ کیا جائے، کوئی سندھ سے انڈکٹ کیا جائے، کوئی کے پی سے انڈکٹ کیا جائے۔ اسلام آباد میں اس سے پہلے بھی انڈکشنز ہوتی رہیں، عطر ملا صاحب کے پی سے ہیں، میاں گل حسن صاحب کے پی سے ہیں، طارق جہانگیری صاحب کے پی ڈومیسائل سے ہیں، اس طرح اپنا سردار اعجاز صاحب پنجاب ڈومیسائل سے ہیں۔ ہمیں ڈومیسائل سے یا اس سے واسطہ نہیں ہے کہ جی کوئی مری آ گیا،
کوئی بگٹی آ گیا وہ ضرور آئیں، لیکن یہ مریض اور بگٹیز اور یہ سارے سومروز ہمارے بار میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. آپ اور بہت اچھے ہیں، بڑے ٹرینڈ لائرز ہیں، وہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں. آپ نے سینیورٹی نہ اس سے متاثر ہو نہ ہو. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے انڈکشن کرنی ہے اگر صوبوں سے، تو ہمارے بار میں موجود ہے، اس لیے کہ اسلام آباد سے کوئی بھی جج کوئی ہائی کورٹ نہیں لیتی. جب آپ اسلام آباد سے پنجاب میں نہیں لگا سکتے، اسلام آباد سے آپ سندھ میں نہیں لگا سکتے، آپ کے میں نہیں لگا سکتے، وہاں سے یہاں کیسے لگا سکتے. اور اس سے بھی بڑی بات کہ جب آپ ٹرانسفرز یا اپائنٹمنٹس بدنیتی کی بنیاد پہ کریں، جب آپ کا مطمع نظر یہ قطعاً نہ ہو کہ آپ نے نمائندگی دینی ہے، آپ کا مطمع نظر یہ ہو کہ آپ نے منفرد لوگوں کو ٹرانسفر کریں. اور آلریڈی جو ہائی کورٹ ہے جو انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے، جو آپ کے کلچز سے باہر ہے، آپ ان کو آرم ٹوسٹنگ کے لیے اور ان سے دیکھیے نا. اب جو انڈکشن ہوئی 3 اور ان میں سے ایک چیز جیسے بن جائے گا، میں نے پہلے بھی کہا کہ میں، اور لگ رہا ہے سرفراز ڈوگر صاحب بھی بن جائے گی. جی، اور اس لیے کہ یہ میں کوئی پریڈکشن اس لیے نہیں دے رہا کہ میں پیر ہوں. جو نوشتہ دیوار سامنے نظر آ رہا ہے ان کو ٹرانسفر کیا گیا کس مقصد کے لیے، اور ان کو وہاں سے جسٹس بنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہی ہوگا جو سرکار چاہے گی، جو مقتدرہ چاہے گی. تو عباسی صاحب پھر اب آگے کیا کرنا ہے؟ آج کی ہڑتال تو ایک ہو گئی جس میں کہ ایک سمبولک جسچر یہ دکھایا گیا کہ ہم عدالتوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، آج نہیں جائیں گے عدالتوں میں. دوسرا یہ ہے کہ 10 فروری کی بھی آپ لوگوں کی کال ہے کہ بھئی وکلاء احتجاج کریں گے. لیکن اب تو جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ حالانکہ 7 ججز نے لیٹر بھی لکھا اور چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف بھی وہ گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہے کہ بھئی آپ اب ہماری کچھ مدد کریں، لیکن وہاں سے بھی ان کو کوئی سنوائی نہ ہوئی. تو اب آپ لوگوں نے ان ججز سے رابطہ کیا ہے اور ان کا اب کیا موقف ہے، اور آپ لوگوں کا پلان کیا ہے اس چیز کو روکنے کے لیے، یا یہ تو بن گئے تو پھر کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو ہم کسی جج کا بریف ہولڈ کرتے ہیں، نہ ہماری ان سے رابطہ ہے، نہ ہم ان سے بات کرتے ہیں، اور نہ کوئی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے. ہم نے جو فیصلے کیے یہاں، جو کل ہماری سنڈے تھا ہماری میٹنگز ہوئیں، میں نے میٹنگ کال کی ڈسٹرکٹ بار کی بھی، ہائی کورٹ بار کی بھی، اور بار کونسل کی، تینوں باڈیز کی. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے 4 بجے یہ فیصلہ کیا کنونشن ہوگا، اور ایک 12 گھنٹے کے نوٹس پہ ہم نے بہت بڑا کنونشن کیا. تو یہ تو ہم نے ججز سے پوچھنا نہیں ہے. دوسری بات جو ہے کہ ہمارے پاس، میرے پاس کلیشن کوف نہیں ہے، میرے پاس پسٹل نہیں ہے، میرے پاس قلم ہے، میرے پاس زبان ہے. ہم سینسٹائز کریں گے معاشرے کو، ہم سیمینارز کریں گے، ہم لوگوں کو اس کے جو اس کے شارٹ فالز ہیں وہ بتائیں گے، اس کے نقصانات لوگوں کو بتائیں گے کہ ترمیمات جو ہو گئیں اور اس طرح کی انڈکشن سے یہ کچھ ہوگا. ہمارے پاس تو یہی کچھ ہے جو بیسکس، اور ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ ہمارا جو ٹارچ بیئرر کا رول ہے لائرز کا، یہ ہم لوگوں کو بتائیں گے معاشرے میں کہ جی یہ دے آر ڈوئنگ رانگ اینڈ دس از دا رائٹ تھنگ. اس کے بعد جو اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہیں سیاسی جماعتیں. کچھ کولیشن میں ہیں، گورنمنٹ میں ہیں، اور کچھ اپوزیشن میں ہیں. اب دیکھیے جو بنیادی ڈسٹرکشن کہاں سے شروع ہوئی، 24ویں ترمیم ہوئی. 24ویں ترمیم میں طریقہ کار تبدیل کیا گیا، اور ایک 70 سال کا جو ہمارا جو مسلمہ جو ہمارا جو ایک سیٹ اپ تھا سپریم کورٹ کا اور جوڈیشری کا، اس میں ڈراسٹک چینجز کی گئی تھرو امینڈمنٹ. ہم نے اس کو بھی کہا کہ یہ ظلم ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ اس منافقانہ سوسائٹی میں کہ دا پرسن ہو از دا ورسٹ وکٹم آف دوز امینڈمنٹس، عمران خان صاحب، اس کی جماعت ان ترامیم کو اپوز نہیں کرتی. ان کا جو چیئرمین ہے وہ یہ فرماتے ہیں جی کہ ہم نے مولانا کا ڈرافٹ دیکھ لیا، ہمارا کنسنسس ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نہ تو سینٹ میں کوئی اس کے خلاف ووٹ آیا، نہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی یا کوئی اپوزیشن جماعت کا کوئی ووٹ اس ترمیم کے خلاف آیا. تاریخ کے اوراق میں یہ ترمیم متفقہ طور پر پاس کی ترمیم میں شامل ہو گئی. آپ جب تاریخ کے اوراق پلٹیں گے آپ کو سب موجود ہوں گے. یہ کوئی بھی نہیں ہوگا جی کہ فلاں احمد خان صاحب نے اس کے خلاف ووٹ دیا. تو ہم اس ہپوکریٹ معاشرے میں رہتے ہیں. ہم اس میں ہمارا کام، میں گردنیں کٹوا نہیں سکتا، میرا کام ہے للکارا مارنا، لوگوں کو بتانا. جماعتوں کو میں نے آج بھی کنونشن میں کہا، میں نے کہا کہ جو اس کا ورس جو وکٹم ہوگا وہ قیدی نمبر 804 ہوگا. قیدی نمبر 804 کی جماعت کہتی ہے جی کہ وی آر آن دا بورڈ. تو اگر آپ آن بورڈ ہیں تو میری ذات تو اس سے افیکٹ نہیں ہوگی. مجھے تو نہیں وہ کہیں گے جی کہ جیسا جی ہم آپ کو جیل میں ڈالتے ہیں. تو ان کے خلاف اب
ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نا کہ یہاں سے آئیں گے. بہت شکریہ ادا کریں گے عباسی صاحب, آپ نے وقت نکالا. چیئرمین انضباطی کمیٹی اسلام آباد بار کونسل ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ان کو سنا کہ اس ساری تبدیلی کا جو ورسٹ وکٹم ہے وہ قیدی نمبر 804 ہوگا. اب دیکھنا یہی ہے کہ کس طریقے سے ان کو مزید وکٹمائز کیا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ان تبدیلیوں کے بعد. لیکن ایک وقفے کی طرف مجھے جانا ہے ناظرین. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو سندھ میں کچھ جامعات کے حوالے سے ترمیمی بل منظور ہوئے ہیں اور پی ایچ ڈی کی شرط ختم کر دی گئی ہے وائس چانسلرز کے لیے. اب وائس چانسلر ایک ایم اے پاس بھی ہو سکتا ہے. اس ساری تبدیلی پر وہاں پر بھی احتجاج شروع ہو گیا ہے اور وہاں پر بھی آج یونیورسٹیز کا ٹیچرز کی جانب سے, پروفیسرز کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا. وہاں پر کیا معاملہ ہوا؟ سندھ حکومت کے ایک ایسے اقدام کا کہ جس پر میڈیا میں بہت بات ہو رہی ہے اور اس کے خلاف احتجاج بھی کیا جا رہا ہے. 31 جنوری کو سندھ کی جامعات میں بیوروکریٹس کو وائس چانسلر مقرر کرنے کا مجوزہ قانون جامعات ترمیمی بل صوبائی اسمبلی میں کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا تھا, جس کے خلاف اپوزیشن نے شدید احتجاج کرتے ہوئے اسپیکر ڈائس کے سامنے نعرہ بازی کی اور بل کی کاپیاں بھی پھاڑ دیں. بل کے مطابق حکومت نے وائس چانسلر کے امیدوار کے لیے پی ایچ ڈی کی شرط بھی ختم کر دی ہے اور بل کے تحت ایم اے پاس بیوروکریٹ بھی وائس چانسلر کے عہدے پر تعینات ہو سکے گا. وائس چانسلر کا تقرر سرچ کمیٹی کے تجویز کردہ 3 ناموں میں سے ہوگا. حاضر سروس بیوروکریٹ سندھ کی کسی بھی جامعہ میں وائس چانسلر بن سکے گا, جبکہ وائس چانسلر بننے کی صورت میں سول سروس اس کو چھوڑنا پڑے گی. جامعات ترمیمی بل کے تحت سول سوسائٹی کے نمائندوں اور ذہین افراد کو بھی وائس چانسلر بنانے کا اختیار دیا گیا ہے. سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی نے جامعات ترمیمی بل کی مخالفت کی تھی. اس قانون سازی کے خلاف فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز ایکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشنز پپواسا نے 3 اور 4 فروری کو سندھ کی تمام سرکاری جامعات میں کلاسز کا بائیکاٹ بھی کیا. اس کا اعلان بھی کر رکھا ہے. پپواسا کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سندھ یونیورسٹیز ایکٹ میں مشاورت کے بغیر یک طرفہ طور پر ترمیم کی مذمت کرتے ہیں اور ترمیم جامعات کی خود مختاری ختم کرنے اور بنیادی اقدار کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اخترو صاحب, جو کہ فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز ایکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن سندھ کے صدر ہیں, جبکہ ہمارے ساتھ ہمارے 365 نیوز کے نمائندہ کراچی سے وقاص بکر صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم جی, آپ دونوں کا بہت شکریہ. وقاص, سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ سندھ حکومت نے جب یہ ترمیم کی ہے اور تبدیلی کی ہے اہلیت میں اور قابلیت میں تعلیمی اداروں کے وائس چانسلر بننے کے لیے, تو اس کی کیا وجہ انہوں نے پیش کی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, سندھ حکومت نے بڑی تاخیر کی ہے جامعات سے متعلق ترمیمی قانون لانے میں. سندھ کی جامعات میں قریباً گزشتہ 30 برسوں سے اکیڈمیوں سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ہی وائس چانسلر بنتے آ رہے تھے. تاہم ہماری سندھ کی جامعات کوئی ایسا ریسرچ پیپر, کوئی ایسے ٹھوس اقدام یا انتظامی صورتحال کو بہتر نہیں کر سکی, نہ ہی کسی یونیورسٹی کا فائنینشیل ماڈل, بزنس ماڈل کوئی کامیاب ثابت ہوا ہے. اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بھی کسی جامعہ میں اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, اور یہی بنیادی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے صوبائی حکومت کو قوانین میں تبدیلی کرنا پڑی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. وقاص بکر صاحب, آپ نے وقت نکالا اور ہمیں آگاہ کیا کہ سندھ حکومت کی کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر یہ بل جو ہے وہ منظور ہوا. پروفیسر صاحب, آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی کہ اب یہ جو ترمیم ہوئی ہے اور اس کے بعد بیسیکلی جو تعلیم کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ان کی پی ایچ ڈی ہونے کو, ایک زمانے میں تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو لیکچررشپ بھی ہوا کرتی تھی اس کے لیے بھی یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی ہی کی ڈگری کو پریفر کیا جاتا تھا. ایم اے پاس یونیورسٹیز میں بھی نہیں پڑھا سکتا, یہ ایچ ای سی کا قانون تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس ترمیم کے بعد وہ ایچ ای سی کا قانون کتنی جامعات پہ لاگو ہوگا اور کس طریقے سے وہ اب امینڈ ہوگا. لیکن اب جو وائس چانسلر کی پی ایچ ڈی کی شرط کو ختم کر دیا گیا ہے, اس سے ہمارے تعلیمی نظام کو پر کوئی اثر پڑے گا, یا وہ بات صحیح ہے کہ بھئی انتظامی معاملات ہوتے ہیں اور اس کا کوئی خالصتاً ڈگری کے لینے سے یا ٹیچنگ میں بچوں کے وہ کوئی اس کا عہدہ نہیں ہوتا, ایک طرح سے وہ پڑھاتا تو نہیں ہے, تو پھر کوئی بھی آ کر ان انتظامات کو سنبھال سکتا ہے؟ بہت شکریہ. پہلے تو جو وقاص صاحب نے بات کی, میں اس کی سراسر جو ہے نا میں اس کو حیران ہوتا ہوں, اور اس بات کی یہ کہوں کہ وہ بالکل انجانے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کے متعلق اس کو شاید پتہ نہیں ہے کہ انڈیا میں یا کہیں اور پہ بھی کوئی انڈیویڈول کیسز ہیں, وہیں پہ جو ہے نا بزنس مین یا ان کو الو کیا گیا ہے, لیکن کہیں پہ بھی نان اکیڈمیشنز وائس چانسلرز نہیں ہیں. یہاں پہ وائس چانسلرز جو ہیں پروفیسرانی مقرر ہوتے ہیں, لیکن پاپواسا مسلسل اس پہ احتجاج کرتی آئی ہے, مسلسل اس پہ سندھ حکومت سے مطالبہ کرتی آئی ہے کہ کوئی میرٹ پہ وائس چانسلر مقرر کرے. ہم بار بار کہتے آئے ہیں کہ وائس چانسلر جو بھی پاسٹ میں مقرر کیے گئے ہیں وہ اپنے ریلیشنز کی بنیاد پہ, ذاتی تعلقات, اور اس کے علاوہ جو سیاسی علاقے جہاں پہ یونیورسٹیز وہ موجود ہیں اس علاقے کی سیاسی
घरानों के जो वाबस्ता लोग हैं उनको वीसी बनाया गया है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा सियासी मुदाखलत की गई। सिंध गवर्नमेंट समझती है कि ब्यूरोक्रेट्स को लाके वो यूनिवर्सिटीज़ को सुधारना चाहती है। हम समझते हैं कि ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ आला तालीम याफ्ता लोग होते हैं, PhDs की डिग्री होती हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पे एमफिल के सिवा कोई पढ़ा भी नहीं सकता और लेक्चरर की कम से कम जो क्वालिफिकेशन है वो एमफिल ही है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और प्रोफेसर के लिए PhD और पेपर्स हैं। तो हम समझते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इन्होंने पहले ही जो दूसरे शोबे हैं वो अपने शोबे में भले माहिर हों, लेकिन हम समझते हैं कि कोई एक शोबा बताएं जिसको उन लोगों ने बेहतर बनाया है। हम इसको डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल समझते हैं, जिसके थ्रू इन यूनिवर्सिटीज़ को वो कब्जा करना चाह रहे हैं। और असल में जो कितना मुतासर वो होगा डॉक्टर जागीरदाराना साहब सोच के तालीम का हमें लोग मयार हैं कि वो एजुकेशन ये बताइए कि तालीम का मयार इस तरमीम के बाद कितना मुतासर होगा यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी कोई उस किस्म की रिसर्च या रिसर्च पेपर प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो अब तो जब बिल्कुल ही ब्यूरोक्रेट आ जाएंगे जिनका कोई ताल्लुक नहीं है पब्लिकेशन से, या जिनके जर्नल्स वगैरह कहीं पब्लिश नहीं हुए, कोई किताबें नहीं लिखी उन्होंने, पढ़ी तो होंगी, ज़ाहिर है CSS कर लिया है तो पढ़ी तो होंगी आई एम श्योर, तो अब तालीम का मयार कितना मुतासर होगा? क्योंकि मेरे सामने वैसे वाइस चांसलर दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरियाज खुले में हैं। आखिर में मैं सेगमेंट के आखिर में लोगों को मैं बताऊंगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर का क्या बैकग्राउंड है और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, मैंने तो रैंडमली खोला लेकिन उनकी तो इतनी लंबी प्रोफाइल है कि मुझे नहीं पता प्रोग्राम में बता सकूंगी या नहीं। आप बताइए कि मयार किस तरह से मुतासर होगा? बिल्कुल, पहले मयार ऐसे ही मुतासर होगा जैसे सिंध के दूसरे शोबों का जो है मुतासर हुआ है, क्योंकि नॉन एकेडमिशियन को तो पता भी नहीं होगा कि प्रोग्राम्स रिसर्च क्या होती है और जो एकेडमिक नए नए प्रोग्राम्स होते हैं वो कौन से होते हैं। वो बेसिकली वो BA MA पास होते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स उस प्राइवेटली एग्ज़ाम दे के उसके बाद एक मखसूस एग्ज़ाम पास करके वो कमीशन करते हैं, मेहनत करते हैं, वो अपनी उनकी फील्ड है। लेकिन जो रिसर्च और हायर एजुकेशन का उनको कोई तजुर्बा नहीं होता, और ये यूनिवर्सिटीज़ की जो रही सही कसर है इसको भी तबाह कर देंगे। यूनिवर्सिटीज़ का असल मसला पैसे हैं, पैसे दिए जाएं और यूनिवर्सिटीज़ को खुद मुख्तियारी दी जाए, मेरिट पे वाइस चांसलर इन प्रोफेसरान से में से लगाए जाएं, तो मैं यकीन दिलाता हूँ ये यूनिवर्सिटीज़ सबसे बेहतर परफॉर्म करेंगी और दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में ज़रूर आएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि एक तो वो वाइस चांसलर होता है जो अपने अंदर ही के प्रोफेसर्स और टीचर्स वगैरह की प्रमोशन के बाद और उसके ऊपर एक जो कंसेंसस डेवलप होता है उसके बाद वो चुना जाता है। एक वो वाइस चांसलर्स होते हैं जो बाहर से आते हैं या बाहर की पाकिस्तान से बाहर की यूनिवर्सिटी से आते हैं, उनको फिर जाहिर है बोर्ड के सामने बैठना होता है, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं और वहाँ से सिलेक्शन होती है। तो वहाँ से वैसे भी तो बाहर से सिलेक्शन होती है, तो क्या ब्यूरोक्रेट किसी भी तौर पर अहलियत नहीं रखता कि वो किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सके? अच्छा, जो मौजूदा तरीक़ेकार है वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट का, जी बताइए। गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, उसके तहत इश्तिहार दिया जाता है, उसके बाद एक सर्च कमेटी CM साहब ने बनाई हुई है। वो सर्च कमेटी वहाँ उसको स्क्रूटनाइज करती है, फिर इंटरव्यू करके 3 लोगों को सिलेक्ट करती है। वो फिर नाम वज़ीर आला को भेजे जाते हैं और वज़ीर आला उन नामों में से किसी एक को, उन तीनों से अलग अलग इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद ही किसी को मुकर्रर करते हैं। यूनिवर्सिटी का जहाँ पे वो वाइस चांसलर लगना होता है उसका कोई उसमें अमल दखल बिल्कुल भी नहीं होता। इतना ही होता है कि लोग अप्लाई करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से जो उस क्वालिफिकेशन पे पूरा आता है, तो अपॉइंट खुद करते हैं, सर्च वो खुद करते हैं, और इल्ज़ाम हम प्रोफेसरान पे देते हैं कि भाई ये जो है ऐसे लोग हमने वाइस चांसलर मिल गए, रखे तो आप नहीं, हम तो कहते हैं कि मेरिट पे रखें। मैं नाम देता हूँ आपको, कोई वाइस चांसलर किस यूनिवर्सिटी में लगाना है हम देते हैं, अगर परफॉर्म ना करे तो आप फिर हमें कहें कि भाई प्रोफेसरान जो हैं वो परफॉर्म नहीं करते, अपने कारण से वाइस चांसलर रखते हैं और फिर हमें इल्जाम देते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये बताइए कि अब आप लोगों का लाए अमल क्या है? 3 और 4 तारीख की हड़ताल, एक तरह से जो क्लासेस का बॉयकॉट था वो तो हो गया, उसके बाद क्या है? हम तो 16 तारीख से इस बाइकाट पे हैं, लेकिन के बाद हम जो है वो कल शाम को एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद आइंदा का लाएमल तय करेंगे कि आगे इसको किस तरह लेके जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी हटदर्मी से इसको पास तो कर दिया। हमने बहुत कोशिश की, आप मीडिया की बहुत मेहरबानी, आपने हमारी आवाज़ को बहुत आला ऐवानों तक पहुंचाया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने वो वडेरा शाही ने इसको पास कर दिया। तो ये कल ही हम बता सकेंगे कि आइंदा का लाएमल क्या है। कोर्ट में जाने का भी हमारा है कि हम कोर्ट में जाके इसके खिलाफ पिटीशन दाखिल करें। बिल्कुल सही। उसके अलावा एहतजाज का सिलसिला आगे बढ़ाएं, जैसे सिंध असेंबली के सामने भी एहतजाज का
हमारा इरादा है। ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے پروفیسر ڈاکٹر اختیار گھمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اگلا لاہ عمل بھی کچھ حد تک بتا دیا ہمیں۔ ناظرین، پروگرام کے وائنڈ اپ سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، چونکہ ہمارے نمائندے نے بھی ایک ذکر کیا تھا کہ انڈیا میں کس طرح سے تعیناتیاں ہوتی ہیں، تو جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، دنیا کی معروف ترین AMU جس کو کہتے ہیں، وہاں پر نعیمہ خاتون صاحبہ جو ہیں پروفیسر، وہ وائس چانسلر بنی، اور ان کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ نعیمہ خاتون صاحبہ جو ہیں وہ ایلومنس ہیں، PhD سائیکالوجی انہوں نے کی ہوئی ہے سیم یونیورسٹی سے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے۔ 1988 میں انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایز اے لیکچرر جوائن کی تھی۔ اس کے بعد ان کی یہاں پر ایک زبردست پروفائل ہے جو میرے سامنے، آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گی۔ ساتھ ہی اگر میں رینڈملی سرچ کروں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یونیورسٹی آف مانچسٹر کی وائس چانسلر کی کیا پروفائل ہے، تو پروفیسر ڈنکن ایویژن ان کا نام ہے، جو کہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور وائس چانسلر بھی ہیں یونیورسٹی کے۔ انہوں نے میکگل یونیورسٹی مونٹریال سے بیچلر ان پولیٹیکل سائنس اور فلسفی کی، پھر اس کے بعد انہوں نے PhD کیا اور MSc کیا لنڈن اسکول آف اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس، یہ ان کی ڈگری کا نام ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس بھی بتھیری پوزیشنز رہی ہیں۔ ہی ہیز ہیلڈ پوزیشنز ایٹ دی آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی، یونیورسٹی آف یارک، یونیورسٹی آف ٹورانٹو، یونیورسٹی آف سڈنی۔ تو ایک طویل وائس چانسلر کا ایک تجربہ ہوتا ہے جو کہ ایجوکیشن سے ہی منسلک ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو، اور ان کی پبلیکیشنز بھی ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی ایک اور بڑی مایہ ناز پروفیسر ہیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، اگر آپ جا کے ان کا بھی پروفائل پڑھیں گے سوشل میڈیا پہ تو آپ کو ان کی بھی پبلیکیشنز بے شمار ملیں گی۔ وہ ایک نجی یونیورسٹی کی اسسٹنٹ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں غالباً، اور ان کی بھی زبردست پبلیکیشنز ہیں۔ تو اگر آپ پڑھیں گے اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ وائس چانسلر کس قسم کا ہونا چاہیے پاکستان کی یا کسی بھی دنیا کی یونیورسٹی میں، تو یہ کچھ پروفائلز اور کچھ یونیورسٹیز کا جا کے آپ ذرا جائزہ لیں، اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ ہم ایجوکیشنسٹ کے ساتھ بیٹھ کر بھی اس سیگمنٹ میں اس حوالے سے بات کریں کہ پاکستان کی تعلیمی نظام میں اتنا جو ایک زوال آ گیا، اس کی اصل وجہ کہاں لائی کرتی ہے، اور اس کو سدھارنے کا کیا واقعی یہ طریقہ ہے کہ آپ PhD کی شرط ختم کر دیں، آپ میرٹ ختم اوپر لے جانے کے بجائے جہاں دنیا میں میرٹ اوپر جا رہا ہوتا ہے وہاں پر ہم اپنا میرٹ کم کر کے اور MA پاس کو بنانا چاہ رہے ہیں ایسے شخص کو کہ جس کا یونیورسٹی یا تعلیم سے ماضی میں کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہ رہا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔